हिस्सा शशुम, अफसाना ईदगाह, अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद, क्लास FY BCom, सब्जेक्ट उर्दू, सेम फर्स्ट। बात चल रही थी खिलौनों की और मिठाइयों की। दोस्त हामिद को ताना देते हैं, तेरे पास भी पैसे हैं, फिर कुछ ख़रीद क्यों नहीं लेता। और फिर ख़ुद ही एक दोस्त अंदाज़ा लगा करके कहता है कि जब हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मिठाइयाँ ख़रीदेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा करके खाएगा। अब चल रहे हैं ये आगे पीछे। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गिलिट और मुलम्मा के ज़ेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान ना था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हा के लिए रुक गया। दस्त पनाह रखे हुए थे, वो दस्त पनाह खरीद लेगा। माँ के पास दस्त पनाह नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्त पनाह लेकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे ख़राब होते हैं। ज़रा देर ही की तो खुशी होती है, फिर तो इन्हें कोई आँख उठाकर कभी नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते ज़िद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। लोहे के सामानों की दुकानें हैं, वहाँ पर दस्त पनाह रखा हुआ है, चिमटा रखा हुआ है। और वो हामिद जिसका दिल हो रहा था झूले पे बैठने का, हिंडोले पे बैठने का, चरखी पर बैठने का, जिसका दिल चाह रहा था खिलौने खरीदने का, जिसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी मिठाइयाँ खाने की, लेकिन वो उन तमाम ख्वाहिशात को दबा करके अपने दोस्तों को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ा। और फिर उसे दस्त पनाह नज़र आया लोहे की दुकान पर, जहाँ लोहे के सामान फरोख्त होते हैं, उस दुकान में उसे दस्त पनाह नज़र आया। अचानक उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो दस्त पनाह खरीद ले, वो ये चिमटा जो है वो खरीद ले। क्यों खरीद ले? ताकि उसकी दादी, जिसे वो माँ कहता है, उसके पास में दस्त पनाह नहीं है, चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। उस ज़माने में रोटियां पकाने का कोई ऐसा तरीक़ा रहा होगा जिसकी वजह से रोटियां पकाते वक्त हाथ जल जाता था। जिस तरीक़े से भी वो रोटियां बनाती होंगी, तो हामिद ने देखा होगा कि रोटी बनाते वक्त उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। अगर वो दस्त पनाह ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी। अब अपने तसव्वुर में ही जो है हामिद सोच रहा है कि अगर मैं ये ख़रीद लेता हूँ, ये जो दुकान पर चिमटा दिखाई दे रहा है, दस्त पनाह दिखाई दे रहा है, मैं ये ख़रीद लेता हूँ और ले जा कर के अपनी दादी को देता हूँ तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियाँ कभी नहीं जलेंगी। देखो, एक मासूम सा बच्चा है, दुनिया को उसके जज्बात का एहसास नहीं है, दुनिया को उसके जज्बात की फ़िक्र नहीं है, लेकिन उसे अपनी दादी की फ़िक्र है। बस यही दोनों को एक दूसरे की फ़िक्र है, दादी को पोते की और पोते को दादी की फ़िक्र है। कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता वो बच्चा, कम अज़ कम वो दस्त पनाह ख़रीद सकता है अपनी दादी के लिए, क़ुरबानी दे करके, ईसार के ज़रिए से। उसका जज्बा ईसार देखिए, जज्बा क़ुरबानी देखिए कि वो खिलौने नहीं ख़रीद रहा है, मिठाइयाँ नहीं खा रहा है, झूले पर नहीं बैठ रहा है, बल्कि ये चाहता है कि वो अपनी दादी के लिए दस्त पनाह ख़रीद ले। ये जज्बात आज हमारे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। हर कोई सेल्फिश हो चुका है, सेल्फिश तरीन, खुद गरज तरीन।
کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ہر ایک جو ہے وہ اپنی روٹی پر دال کھینچنے کی فکر میں ہے۔ یہ بچہ ہے، سینسیٹیو بچہ، حساس بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، معصوم بچہ 4 سال کا، لیکن اس کی سوچ دیکھیے، حالات جو ہے وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ سمجھدار کر دیتے ہیں۔ حالات اور غربت اسے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ گھر میں ایک کام کی چیز ہو جائے گی، کیا سوچ ہے اس کی؟ ایک کام آنے والی چیز کا اضافہ ہو جائے گا گھر میں، اور پھر اس کا دل جو چاہتا ہے، ہر بچے کا دل چاہتا ہے کھلونے خریدنے کا، خود ہی جو ہے اس کا رد کرتا ہے۔ کھلونوں سے کیا فائدہ، مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں کھلونے، ذرا دیر ہی تو خوشی ہوتی ہے، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر کبھی نہیں دیکھتا۔ صحیح ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں سینکڑوں روپے کے، ہزاروں روپے کے کھلونے ہم خرید کر کے لاتے ہیں، اور پھر چند دنوں کے بعد وہی بچے جو بڑے ذوق و شوق سے اسے خرید کر کے لاتے ہیں، ان کھلونوں کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھتے، اور پھر نئے کھلونوں کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں۔ یا تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جائیں گے، یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکتے ہیں ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ خود ہی اس کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں، سوچ رہا ہے وہ، دست پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے، روٹیاں توے سے اتار لو، چولہے سے آگ نکال کر دے دو، اماں کو فرصت کہاں ہے بازار آئیں، اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں، روز ہاتھ جلا لیتی ہیں۔ اس کے ساتھی آگے بڑھ گئے ہیں، سبیل پر سب کے سب پانی پی رہے ہیں، کتنے لالچی ہیں، سب نے اتنی مٹھائیاں لی، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی۔ اس پر کہتے ہیں میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھو لاؤ۔ اب اپنی دادی کے تعلق سے سوچ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں، اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ بازار آئیں اور پھر جو ہے دست پناہ خریدیں۔ غربت کی وجہ سے، قسم پرسی کی وجہ سے وہ جو ہے توے سے روٹیاں اتارتے وقت روزانہ ہاتھ جلا لیتی ہیں، اور یہ دست پناہ بڑے کام کی چیز ہے۔ حامد وہیں کھڑا دیکھ رہا ہے، یہ سب سوچ رہا ہے، اور اس کے دوست کھلونے خریدنے کے بعد، مٹھائیاں کھانے کے بعد سبیل جو لگی ہوئی ہے پانی کی، وہاں پر پانی پی رہے ہیں۔ حامد سوچتا ہے کہ یہ میرے دوست کیسے خود غرض ہیں، کیسے سیلفش ہیں، کیسے مفاد پرست ہیں، کہ سب نے اتنی ساری مٹھائیاں کھا لی اور مجھے ایک بھی نہ دی۔ ایسے سیلفش لوگ آج ہمیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں بہت ملیں گے، جو دوستی کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر ہاتھ بتا دیتے ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہی کام کرتے ہیں جنہیں آستین کے سانپ کہا جاتا ہے، جنہیں ہم دوست کہتے ہیں۔ آج کا نوجوان جو ہے اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، دوستوں کو ترجیح دیتا ہے، اور یہی دوست لوٹ مار کر کے کیا کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، برے وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت کم سچے دوست ملتے ہیں، مخلص دوست ملتے ہیں، ورنہ آج ہر ایک جو ہے وہ اپنے مفاد کا بندہ ہے، ہر ایک کو اپنا مفاد عزیز ہے، ہر ایک خود غرض ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر ایک آدمی جو ہے وہ خود غرض ہے، صرف درجے کا فرق ہے، کوئی کم درجے کا خود غرض ہے، کوئی زیادہ درجے کا خود غرض ہے، اور کوئی انتہائی درجے کا خود غرض ہے۔ ہر ایک سیلفش، صرف درجات کا فرق ہے۔ وہی حامد بھی کہہ رہا ہے، کتنے لالچی ہیں، کتنے خود غرض ہیں، ان کو ذرا بھی میرا احساس نہیں ہے، میرے جذبات کا پاس و لحاظ نہیں ہے، میرے جذبات کا خیال نہیں ہے، ایک بھی مٹھائی کا ٹکڑا کسی نے نہیں دیا، اور دم بھرتے ہیں دوستی کا، اور کہتے ہیں چلو میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھو لاؤ۔ ہاں، جب میرا کوئی کام ہوتا ہے تو نہیں کرتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے تو برابر جو ہے آتے ہیں میرے پاس میں، میری تختی دھو لاؤ۔
آؤ ہمارے ساتھ کھیلو. کوئی کھیلنے والا نہیں ملا تو میرے پاس میں آتے ہیں. تختی دھونے کے لیے کوئی نہیں ہے تو بھی میرے پاس آتے ہیں. لیکن اگر میں کچھ کہوں تو پھر تو مزاج بدل جاتے ہیں. جب لینا رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے, اور جب میں کچھ مانگتا ہوں تو پھر ان کے تیور دیکھنے جیسے ہوتے ہیں, گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیتے ہیں. جب لینا ہوتا ہے تو پھر بڑی نرمی, بڑی عاجزی, بڑی مسکنت, بڑی خوشامد. اور جب میں کچھ مانگنے جاؤں او ہو پھر تو دیکھو ان کے تیور ایسا رنگ بدلتے ہیں کہ گرگٹ بھی شرما جائے. اب اگر یہاں محسن نے کوئی کام کرنے کو کہا تو خبر لوں گا, کھائیں مٹھائیاں آپ ہی منہ سڑے گا, پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی, آپ ہی زبان چٹوری ہو جائے گی, تب پیسے چرائیں گے اور مار کھائیں گے. میری زبان کیوں خراب ہوگی؟ اب دیکھو مٹھائی ابھی تک اس کے ذہن سے نکلی نہیں ہے. اب محسن نے کہا کچھ کرنے کے لیے کہ جاؤ تختی دھو لاؤ یا آؤ ہمارے ساتھ کھیلو, تب میں اسے بتاؤں گا. اور یہ جو مٹھائی کھا رہے ہیں مجھ کو دکھا دکھا کر کے, تو کیا ہوگا مٹھائیاں کھانے سے؟ دانت سڑیں گے ان کے. ہم لوگ کہتے ہیں, بچہ کہہ رہا ہے منہ سڑے گا, پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی, اور آپ ہی زبان چٹوری ہو جائے گی. زبان کو لت لگ جائے گی ان چیزوں کی, مٹھائیاں کھانے کی. آج کے ہمارے نوجوانوں کو کیا لت ہے؟ گٹکے کی, پان کی, بیڑی کی, سگریٹ کی, اور کچھ ہیں تو پھر وہ نشہ اور دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں. نشہ والے انجیکشن لگاتے ہیں, نشے والی گولیاں کھاتے ہیں, اور پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پیسے چراتے ہیں, مار کھاتے ہیں. اور آج کے ہمارے نوجوان گٹکا کھانا, پان کھانا, سگریٹ پینا, بیڑی پینا شان سمجھتے ہیں. جا کر کے دیکھو پان کی دکانوں پر کیسے اسٹائل میں کھڑے ہو کر کے جو ہے سگریٹ پی جاتی ہے, پان کھائے جاتے ہیں, گٹکے کھائے جاتے ہیں. سگریٹ کی پاکٹ پہ لکھا ہوتا ہے, تصویر کے ساتھ بتایا ہوتا ہے. گٹکے کے پاؤچ پہ لکھا ہوتا ہے, تصویر بنی ہوتی ہے, دیکھو یہ حالت ہوگی تمہاری. اس کے بعد بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے, شوق سے لے کر کے کھاتے ہیں. گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے گٹکے پر, اس کے باوجود یہ حاصل کرتے ہیں زائد پیسے دے کر کے, اور اپنا نشے کی جو لت ہے اسے پورا کرتے ہیں. یہ نشے کا جو شوق ہے, گٹکا ایک شوق ہوتا ہے, پھر عادت ہوتی ہے, اور پھر وہ عادت لت میں بدل جاتی ہے, اور لت جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے, موت تک ساتھ میں جاتی ہے. کوئی کتنا بھی کچھ بھی کہہ لے, کچھ بھی کر لے, پھر یہ لت چھوٹتی نہیں ہے. تو وہی کہہ رہا ہے کہ ان کی زبان چٹوری ہو جائے گی, پھر یہ گٹکے کے عادی ہو جاتے ہیں, تمباکو کے عادی ہو جاتے ہیں, پان کے عادی ہو جاتے ہیں, سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں, نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. اگر نشہ نہ ملے تو ان کے بدن میں رعشہ طاری ہو جاتا ہے, کپ کپی آنے لگتی ہے, کسی کام کے نہیں رہتے جب تک کہ وہ نشے کی چیز ان کو نہ ملے. کوئی آدمی ہے سگریٹ کا عادی ہے, اور اسے پورا دن سگریٹ نہ ملے تو اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے, بدن میں کام کرنے کی قوت محسوس نہیں کرتا وہ. اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے تمباکو کا, پان کا عادی ہے, اور اسے پورا وقت پان نہ ملے پورا دن, تو اس کی طبیعت بھی ایک بےکلی سی محسوس کرتا ہے. وہ سیٹسفیکشن محسوس نہیں کرتا, اپنے اندر طاقت اور توانائی محسوس نہیں کرتا. اور وہی مل جائے تو تیزی اور تندہی آ جاتی ہے اس کے کام کے اندر. یہ کہہ رہا ہے میں کیوں زبان خراب کروں اپنی, میں کیوں میری عادت خراب کروں مٹھائیاں کھانے کی. نشے والے دیکھو کیا کرتے ہیں, آج گھر کے سامان بیچ دیتے ہیں, اور پھر نہیں کچھ ملتا ہے تو چوریاں بھی کرتے ہیں. بہت عام ہے ہمارے شہر میں, کتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں
یہی نشہ کرنے کے چکر میں، نشہ کی دوائیاں بیچنے والے. تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں اپنی عادت خراب کروں. اور آج ہمارے نوجوان 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے 20 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے نوجوان، ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ خود سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ان کا کچھ نہیں جاتا، یہ پڑھتے ہیں. تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ ان کے پریوار کو ہوتی ہے. اور وہ جو دوست ہوتے ہیں جو اس عادت کو لگاتے ہیں، پھر وہ دور دور تک پھٹکتے نہیں ہیں، پلٹ کر کے نہیں دیکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بچے کو اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ میں کیوں اپنی عادت خراب کروں. لیکن ہمارے نوجوانوں کو، وہ اس بچے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اتنی بھی عقل اور صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ میں کیوں اپنی عادت خراب کروں، میں کیوں گٹکے کی عادت لگاؤں، تمباکو کی عادت لگاؤں، بیڑی کی لگاؤں، سگریٹ کی لگاؤں. شان سمجھ کے پیتے ہیں اور کھاتے ہیں. اب دیکھو بچہ کیا سوچ رہا ہے. پھر اس نے سوچا، اماں دست پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی میرا بیٹا اپنی ماں کے لیے دست پناہ لایا ہے. ہزاروں دعائیں دیں گی، پھر اسے پڑوسیوں کو دکھائیں گی. سارے گاؤں میں واہ واہ مچ جائے گی. بچے کی سوچ دیکھو، ایک سوجھ بوجھ اس کے اندر ہے. بچے کے 4 سال کا بچہ ہے، لیکن اس کی سوچ دیکھو، اس کی فکر دیکھو. اور آج کے ہمارے نوجوانوں کی فکر کا اس سے موازنہ کرو. ہمارے نوجوانوں کی فکر کیا ہے؟ اس کا موبائل، میرا موبائل، میرے موبائل کا ماڈل نیا ہونا چاہیے. ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، کیسے بھی کرو، کچھ بھی کرو، مجھے نیا موبائل چاہیے، مجھے نئی بائک چاہیے، کہیں سے بھی لاؤ، کیسے بھی کرو، مجھے کچھ نہیں معلوم تمہاری پریشانیاں، تمہارے حالات سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں. اور یہاں پر ایک بچہ سوچ رہا ہے اپنی بوڑھی دادی کے لیے کہ خوش ہوں گی میری دادی اور ہزاروں دعائیں دیں گی. وہ بچہ دادی کی دعائیں لینا چاہتا ہے. اور آج کل کا ہمارا نوجوان والدین کی بد دعائیں لیتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے. کیا ہوگا؟ بد دعائیں لے گا تو والدین کا دل دکھائے گا، تو پنپ نہیں پائے گا. سارے گاؤں میں واہ واہ مچ جائے گی، اور سارے گاؤں میں تھو تھو ہوتی ہے. پھر آج کے نوجوانوں کی دیکھو کیسا نوجوان ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسے کرتا ہے. پڑوسی تھوکتے ہیں. بہت پڑھا لکھا بنتا ہے، بہت ہینڈسم اسمارٹ بنتا ہے، لیکن اس کے کرینے دیکھو، ماں کے ساتھ ایسے بات، باپ کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے، ایسے سلوک کرتا ہے. یہ فرق ہے اس سوسائٹی کا، اس سماج کا. غریب بچہ ہے لیکن اس کی تربیت دیکھو. اور کہیں نہ کہیں یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا، اس میں کمائی کا دخل سب سے زیادہ ہوتا ہے. حرام کمائی اگر شامل ہے تو پھر بچے ایسے ہی رہیں گے. اور حرام جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں آ ہی جاتا ہے، کیونکہ ہم اتنی بے فکری سے کاروبار کرتے ہیں، اتنی لاپرواہی سے کرتے ہیں کہ حرام شامل ہو جاتا ہے. ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، شراب کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن غیر قانونی نل کنیکشن لینے کو شان سمجھتے ہیں. گھر پٹی، نل پٹی نہیں آتی ہے ہماری، 2 نمبر میں نل لیا ہوا ہے، بل بھی نہیں آتی ہے. کارپوریشن میں جائیں گے 10 15 20 ہزار روپیہ لگے گا نل کنیکشن کا. ہم نے تو 5,000 میں لے لیا راتوں رات. نل پٹی کا ٹینشن نہیں، کارپوریشن کا ٹینشن نہیں. حرام کا آ رہا ہے، وہ کھا رہے ہیں ہم لوگ شوق سے. اس کے اثرات نسلوں پر آتے ہیں. لائٹ کا میٹر ہے ہمارا، پاور کا میٹر ہے، اس میں پھیر پھار کر لیے، اس کی اسپیڈ کم کر دیے، اس کو بنوا لیے، گھر کا ہو کارخانے کا ہو، بل کم آئے. کیا ہو گیا؟ وہ حرام شامل ہو گیا ہمارے کھانے میں. اب ایسے جو ہے نوجوان یا نسلیں پلیں گی، بڑھیں گی، تو پھر اس میں اثرات تو آنے ہی والے ہیں.
کام جو ہمارا ہے اس میں بھی ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، روزنداری کا کام ہے، 500 روپیہ روز کا کام ہے، 10 گھنٹہ کام کرنا ہے تو 10 گھنٹہ نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ ایک دن کا کام ہے 2 دن چلے تاکہ ہم کو 500 کے بجائے 1000 روپیہ مل جائے، 1.5 دن چلے 500 کے بجائے 700 مل جائے، یہی سوچ۔ وہ تو رزق دینے والا جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ایک دن میں کتنا کام کر سکتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کے لیٹ آ رہا ہے، یہ جان بوجھ کر کے آہستہ سے کام کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کر کے جو ہے وہ کام خراب کر رہا ہے، تو کہاں سے ہمارے رزق میں حرام شامل ہو جاتا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آج تو ہمارے بہت سارے لوگ سودی کاروبار کو بھی مختلف ناموں سے حلال کر رہے ہیں، سود بڑے شوق سے لے اور دے رہے ہیں، ہمارے اپنے شہر میں بھی آئے دن دیکھو اخبارات میں جو ہے بینک کے اشتہارات شائع ہوتے ہیں قرض خواہوں کے نام کے ساتھ، ایڈریس کے ساتھ، انہوں نے اتنا قرض لیا ہے، ابھی تک جو ہے قرض واپس نہیں کیا ہے، اب جو ہے ان کی پراپرٹی کی نیلامی ہوگی۔ تو یہ جو اثرات آتے ہیں نسلوں میں، یہ حرام کمائی کے اثرات ہوتے ہیں۔ رزق حلال کھلاؤ، تھوڑا کھلاؤ، نسلیں فرما بردار رہے گی، اطاعت گزار رہیں گی، اس طریقے کی برائیوں میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ لیکن خوب کمائی کی لالچ میں آج جو ہے ہم لوگوں نے جائز اور ناجائز ہر چیز کی تمیز کو جو ہے وہ کھو دیا ہے، بس صرف پیسہ آنا چاہیے، کیسے بھی آئے، کہیں سے بھی آئے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔